कलाम की दुरुस्त तशरीह। हमें मोहतात रहना चाहिए कि सहीफ़ों की किसी ख़ास शक्ल को जो पूरी तरह से वाज़ेह नहीं, उसे बिल्कुल हतमी ना समझें। मैं राशिद यूनुस हूँ। ये ख़ास उसूल मेरे ख़्याल से पहले करंथियों के सबसे मुश्किल पैराग्राफ या हवाले से लिया गया है, अगरचे पूरे नए अहदनामे में नहीं है। और फिर पौलुस ने इन सच्चाइयों को बाब नंबर 11 में लिखा। वो किस बारे में सोच रहा था? सच कहूँ तो मुझे लगता है जिन चीज़ों का वो जिक्र कर रहा है उनमें से चंद को समझना बहुत मुश्किल है। मैंने ये महसूस किया है कि जब आप कलाम की तशरीह करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन चीज़ों की तलाश करें जो वाज़ेह हैं, और फिर कई मर्तबा चीज़ें वाज़ेह नहीं होती मगर वो बाद में कुछ वाज़ेह हो जाती हैं, कम से कम समझने के लिहाज से। तो सबसे पहले पौलुस ने उनकी तारीफ़ की, ये बहुत वाज़ेह है। पौलुस ने करंथस के लोगों को कुछ बाइबल की सच्चाइयाँ सिखाई थीं और वो उन पर अमल करने की कोशिश कर रहे थे। वो उनकी कोशिश से खुश था। तो वो लिखता है, मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुँचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। अब मैं पूरे तौर से नहीं जानता कि वो रवायतें क्या हैं, मगर पौलुस ने यहाँ लफ्ज़ रवायात का इस्तेमाल किया। वो गैर मुतलक या शक्ल इख्तियार करने के लिहाज से नहीं कह रहा, वो सच्चाई क्या है इस लिहाज से उसे इस्तेमाल कर रहा है। और उसने कहा, उन चीज़ों की वजह से जो तुम कर रहे हो मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ। वैसे वो बहुत सी चीज़ें गलत कर रहे थे और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी जो गुनाह थीं। पौलुस चाहता था कि वो जान लें कि कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो वो दुरुस्त कर रहे थे, और उसने कहा मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ। और वो वाज़े तौर पर नहीं बताता कि किस वजह से। दोम यहाँ कुछ है जो बहुत वाज़ेह है। पौलुस फ़िक्रमंद था कि वो अज़दवाजी ताल्लुकात में मर्द और औरत के किरदार की खिलाफ वर्जी ना करें। तो उसने 11वें बाब की 3री आयत में लिखा, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। अब वो नहीं बताता कि उसने इफसस के लोगों के लिए क्या किया, लेकिन हमारे पास इस पर एक बयान है जो वाकई बहुत खूबसूरत है जब हम इसे पूरे तौर से समझ जाते हैं। जब उसने कहा, फिर से ये औरत और मर्द के किरदार के मुतालिक है, ऐ बीवियों अपने शौहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है। असल में उसने ये करंथियों में कहा था, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों। और फिर उससे ज़्यादा बड़े और मुश्किल बयान के साथ वो शौहरों की तरफ रजू करता है। मुझे यकीन है ये एक बड़ा मयार है। ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। और बहुत सी बीवियां कहेंगी, वाह, ऐसे शख्स से शादी करना बहुत अच्छा है जो मुझसे इस तरह मोहब्बत करता है जैसे मसीह ने हमसे की। मुझे याद है शादी से पहले मैं बैठकर सोचने लगा, मसीह ने मुझसे कैसी मोहब्बत की और उसने मेरे लिए क्या किया। मैं एक ऐसे रिश्ते में बंध रहा था जहां मुझे अपनी बीवी से वैसे ही मोहब्बत करनी थी जैसे मसीह ने मुझसे की। और ये एक चैलेंज है, ये हर आदमी के लिए एक चैलेंज है। हकीकत ये है कि हम सब को एक दूसरे से वैसी ही मोहब्बत करनी है जैसी मसीह ने हमसे की, और हम सबको एक दूसरे के ताबे रहना है जैसे हम मसीह के ताबे हैं। हकीकत यह है कि मर्द और औरत के खुदा के अता करदा किरदार हैं, और पौलुस ने इनका जिक्र करके करंथस के लोगों से किया। ये वाज़ेह है। यहाँ एक और चीज़ है जो बहुत वाज़ेह है। पौलुस फ़िक्रमंद था कि जो उसूल उसने सिखाए थे वो उनकी इबादत के तरीक़ों को
کیسے متاثر کر رہے تھے۔ اگر آپ پہلے کرنتھیوں کے 4 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں دیکھیں، آپ ایسے حصوں میں جائیں گے جو بہت الجھن پیدا کریں گے، کیونکہ یہاں وہ سر ڈھانپنے کے بارے میں بہت بڑی بات کرتا ہے، وہ یہاں عبادت کے طریقوں کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ بالوں کی لمبائی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ دونوں مرد اور عورت کے لحاظ سے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، مگر ایک چیز جو واضح ہے وہ یہ ہے، جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کی عبادت پر اثر انداز ہو رہا تھا، اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کا ہماری عبادت پر منفی اثر پڑے۔ چوتھا، یہاں کچھ واضح ہے، اگرچہ پولس شادی میں مناسب کردار کے متعلق فکر مند تھا، اس نے یہ بھی سکھایا کہ مسیح میں مرد اور عورت کے تعلقات برابری اور باہمی تعلق پر مشتمل ہیں، اور وہ آیت نمبر 11 میں یہ واضح کر دیتا ہے، مسیح میں برابری تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے نہ مرد عورت کے بغیر، کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلے سے ہے، مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، اور روحانی سطح پر مسیح میں سب برابر ہیں۔ اس نے گلتیوں میں یہ بھی بہت واضح کر دیا جب اس نے یہ کہا، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اب وہ جنسی امتیاز کو ختم نہیں کر رہا، وہ ان کرداروں کو ختم نہیں کر رہا جو اس نے مرد اور عورت، شوہر اور بیوی کے لیے بیان کیے، مگر مسیح میں ہم سب برابر ہیں۔ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ کرنتھس کے لوگ یہ سمجھ جائیں، اور اسی لیے یہ بہت واضح ہے۔ اور پانچویں چیز یہ رہی، مجھے لگتا ہے یہ ایسے حوالے سے آتی ہے جو بہت واضح ہے۔ ان کی عبادت کے طریقوں پر اثر انداز ہونے میں چند چیزیں شامل ہیں جو بالوں کی لمبائی، سر ڈھانپنے جیسی چیزوں پر مشتمل ہے، جن کی خاص طور پر ان پیراگراف میں وضاحت نہیں کی گئی، اور یہ ہمیں سوالات کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ شاید کسی طرح سے بہت بنیادی قسم کا مسئلہ ہے اور ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے۔ یہاں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ در حقیقت باب کے آخر میں پولس کہتا ہے، اپنے لیے خود فیصلہ کریں، کیا عورت کے لیے سر ڈھانپے بغیر خدا سے دعا کرنا مناسب ہے؟ لیکن اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے اور نہ خداوند کی کلیسیاؤں کا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جس پر حجت کر کے تفرقے پیدا کیے جائیں، مگر یہ آپ کی عبادت کے طریقوں کے لحاظ سے ایک اہم چیز ہے۔ اب ان مشاہدات سے بڑھ کر یہ جاننا مشکل ہے کہ پولس کن چیزوں کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور ظاہر ہے اسے روح القدس نے ترتیب دیا ہے، کیونکہ یہ بالکل واضح نہیں ہے، مگر اس حوالے کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے ہمیں بہت محتاط رہنا، اور وہ یہ ہے، ہمیں آج کلیسیاؤں میں وہ شکلیں اختیار کرنے سے محتاط رہنا ہے جو کلام میں واضح نہیں ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس حوالے کو دیکھ کر ہر طرح کی مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو کیسا برتاؤ رکھنا ہے، خاص طور پر خواتین کو۔ اگر یہ واضح ہوتا تو سب اس سے اتفاق کرتے، مگر دیکھیں شکلوں کے متعلق آپ کے پاس کتنی مختلف رائے ہیں۔ مثال کے طور پر سر کس سے ڈھانپنا ہے، بالوں کی لمبائی، پولس یہ کبھی واضح نہیں کرتا۔ جب کچھ واضح طور پر بتایا نہیں جاتا تو ہمیں کسی ایسی چیز یا شکل کو فروغ نہیں دینا چاہیے جو وہاں نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون پرستی کی طرف لے جاتا ہے۔ میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں جسے میں ثقافتی نقطہ نظر کہتا ہوں۔ یہ ہماری مدد کرے گا وہ سمجھنے میں جو کرنتھیوں کے درمیان ہو رہا تھا۔ میں یہ صرف اسے ایسے بیان کرتا ہوں، اگر آپ خاص طور پر کرنتھس کے بت پرست ثقافت میں واپس جائیں یا کسی اور بت پرست ثقافت میں جیسے افسس، کلسے یا دوسری جگہیں،
بت پرست عبادتوں میں پردہ اور لمبے بال اکثر جنسی اشارے دینے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ان بت پرست ترتیبات میں عورتیں اپنے نقاب اور بالوں کو جنسی اشارے دینے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ ویسے ایسے لوگ اور خاتون ہیں جنہیں آنکھوں کے علاوہ اپنا چہرہ بالکل دکھانے کی اجازت نہیں، لیکن آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ان کی آنکھیں پڑھتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں کی مدد سے ہی جنسی اشارے دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو بولتے ہیں۔ تو کرنتھس میں نقاب اور سر ڈھانپنے کے متعلق کچھ چل رہا تھا، تو نتیجتاً یہ حیرت کی بات بالکل نہ ہوتی اگر اس طرح کا گناہ آمیز رویہ کرنتھیوں کی عبادت کے تجربات پر اثر انداز ہوتا رہتا۔ دیکھیں کہ وہ اپنے تجربات میں کیا کر رہے تھے جو خدا کی مرضی کی خلاف ورزی تھا، اور یہ ہر چیز پر صحیح بیٹھتا ہے جو کچھ بھی ہم نے کرنتھیوں کے بارے میں مشاہدہ کیا تھا اور جس سے پولس کو نمٹنا پڑا۔ اگر یہ صحیح مشاہدہ ہے تو یہ ان مسائل کی وضاحت کرنے میں مدد کرے گا جس پر پولس توجہ دلا رہا تھا۔ مگر ایک بار پھر یہ صرف قیاس آرائی ہے۔ ایک چیز جو یاد رکھنی ضروری ہے وہ یہ اصول ہے، میں پھر سے دہراتا چلوں، ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ صحیفوں کی کسی خاص شکل جو پوری طرح سے واضح نہیں اسے بالکل حتمی نہ سمجھے، اور یہ اطلاق کے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ بائبل کے کسی ایسے صحیفے پر زور دینا کیوں آسان ہے جو واضح نہیں؟ اور اس سوال کے جواب کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم ایک شکل کے علاقے میں رہتے ہیں۔ در حقیقت ہم شکل یا ساخت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہم نے دیکھا جہاں بھی ہمارے پاس فنکشن ہوتا ہے ہمارے پاس شکل ہوتی ہے۔ ہم کسی شکل کو فنکشن میں بدل سکتے ہیں مگر ہم شکل کے بغیر کام نہیں کر سکتے۔ مگر جو مشکل ہم نے پچھلے اصول میں دیکھی وہ یہ ہے، ہم فنکشن کے بجائے شکل کو مطلق کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں ہم اور باقی لوگ اپنے احساس کمتری کی وجہ سے ایسا ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں جینے کے لیے ایک شکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کلام کی ان شکلوں پر زور دیتے ہیں جو موجود ہی نہیں، اور ہم اس نقطے کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں شکل میں آزادی کیوں حاصل ہے۔ ہم اس نقطے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ خدا نے نئے عہد نامے میں کسی خاص شکل کا کسی بھی طرح سے ذکر نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا کسی خاص شکل یا فنکشن کا ذکر کرتا تو ہم اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر ہم اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے تو یہ ہمیں پہلی صدی کی دنیا میں ہی قید کر دیتا، یہ ہمیں یروشلم میں قید کر دیتا۔ مگر خدا نے اپنی حکمت میں ہمیں ایک کتاب دی، ایک فنکشن، تاکہ ہم ایسی شکلیں تیار کر سکیں جو اس فنکشن کے مطابق ہوں جو خدا نے کلام میں ہمیں دیا ہے۔